अस्सलाम वालेकुम जी। अब तो अमरीकी अखबारात ने ये खबर दे दी है कि जो काबुल के अंदर रवानगी से पहले अमेरिका ने एक ड्रोन हमला किया था, ड्रोन के ज़रिए रॉकेट मारा था। उसमें जो मारा जाने वाला एक अफ़गान शहरी था, वो जो था वो एक एनजीओ में काम करता था और उसको अमेरिका जाने के लिए बाकायदा लाइसेंस वगैरह या इजाज़तनामा जो था वो उसने अप्लाई कर रखा था। याद रहे कि इस रॉकेट अटैक के अंदर उसके अलावा उसकी फैमिली की 2 ख़वातीन और 7 मासूम बच्चे जिनकी उम्रें जो थीं वो 3 साल से 5 साल के दरमियान थीं। मोहल्ले के बच्चे होंगे, ज़ाहिर है वो हम उसको लोकल कल्चर में देख लेते हैं ना कि वो एनजीओ की गाड़ी लेके आया होगा और मोहल्ले के बच्चों को वो घुमाना चाह रहा होगा, तो ख़वातीन ने कहा होगा कि हम भी साथ बैठ जाते हैं। अब ये दास्तान जो है ये कहीं पिंडी में नहीं लिखी गई, कहीं इस्लामाबाद में नहीं लिखी गई। ये कहानी जो है वो लाहौर के किसी जर्नलिस्ट ने नहीं घड़ी, ये अमेरिका के अपने मीडिया ने ये खबर फोड़ी है कि वो जो था वो दरअसल हमारे साथ काम करने वाला एक शख्स था। अब होता क्या है, और जो मैं अब बयान करने जा रहा हूँ ये वो ट्रेजेडी है जो गुज़िश्ता 20 साल के अंदर हुई है। इस तरह के मौके पे होता क्या है, पहले पहले ड्रोन जो था वो उन जगहों के ऊपर हिट कर सकता था जहाँ पे जीएसएम की सिम डाली जाती थी, तो लिहाजा पहले तो जीएसएम बिछवाया गया। ये टेलीनॉर इसी ज़िम्मन में लाई गई थी, इसलिए आप देखें टेलीनॉर के दूर दराज इलाकों में बड़े नेटवर्क आपको मिलेंगे, लॉस पे जा रही है कंपनी लेकिन कर रही है। वो सिम फेंक दी जाती थी उस जगह पे, या उस शख्स को दे दी जाती थी, या उसके किसी पर्स में डाल दी जाती थी, या उसके मोबाइल में डाल दी जाती थी। उस सिम को बड़ी परफेक्शन के साथ टारगेट करता हुआ ड्रोन जो था वो स्टैंड अप वेपन के ज़रिए, स्टैंड अप वेपन क्या होता है, वो रॉकेट के ऊपर आप आंखें और दिमाग लड़ा देते हैं, वो उसको आप जिस जगह पे वो सिम है वो ढूंढ ढांड के वहां पे पहुंच के जाके ब्लास्ट करेगा, ठा करेगा। तो ये वो स्टैंड ऑफ वेपन ड्रोन के जरिए टारगेटेड लोग, ठीक हो गया। फिर जनाब उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया और जीपीआरएस को भी उसमें शामिल कर लिया, तो फिर एक टारगेट दे दिया जाता, वो ड्रोन जो है वो उस टारगेट को देखता रहता, जहाँ पे वो उसको मुनासिब लगता ड्रोन का जो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ शख्स है उसको मार के फारग हो जाता। ये वहाँ पे काबुल में हुआ। लेकिन जब अमेरिकन पाकिस्तान और सब को ये इसमें आए हैं, एफ पाक के अंदर आए, तो उन्होंने पाकिस्तान के कबायली इलाके और अफ़गानिस्तान के ज़्यादातर पख्तून इलाके जो हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ड्रोन हमले किए। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो डमाडोला के अंदर एक हमला हुआ था जहाँ से पाकिस्तान की बदकिस्मती का आगाज़ हुआ। मुशर्रफ दौर की बात है, पाकिस्तान के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, और जब ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तो ड्रोन के ज़रिए हमला करने की क्या सूरत हो सकती थी। वहाँ पे एक मदरसे के बच्चे जो थे वो 5 साल का, जो 5 साल का या 7 साल का, मैट्रिक के बाद 5 साल का, अदरवाइज 7 साल का जो प्रोग्राम होता है जिसको हम दरसे निज़ामी कहते हैं, वो करने के बाद उनकी दस्तार बंदी होती, यानी कि उनको ग्रेजुएशन की सनद दी जाती। दस्तार बंदी की तकरीब थी और उसके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ था और 80 बच्चे मारे गए थे। ठीक है, मुशर्रफ साहब जो थे उन्होंने बड़ी हौसले और हिम्मत के साथ कहा था कि पाकिस्तान का ऑपरेशन था और हमने दहशतगर्द मारे। हमारे मीडिया को हिम्मत नहीं हुई थी, वेस्टर्न मीडिया ने इन्वेस्टिगेट किया था और बताया था कि उनमें कोई भी कहीं दूर तक भी अयोटा ऑफ पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वहां पे कोई दहशतगर्द है। तो दहशतगर्द अगर नहीं था तो फिर अमेरिकन को कैसे इल्हाम हुआ? अमेरिकन को ऐसे इल्हाम हुआ कि किसी ने अपना सेक्टेरियन स्कोर सेटल किया हो, किसी ने अपना कबायली स्कोर सेटल किया हो और उसने जाके वहाँ पे वो सिम गिरा दी हो, या अमेरिकन को बता दिया हो कि यहाँ पे जो है वो दहशतगर्दों का इज्तिमा हो रहा है, और जिसके नतीजे में तबाही गुजर गई। उसके बाद फिर फाटा जो था वो हमारे कंट्रोल में नहीं आया, क्योंकि ज़ाहिर है जिनके बच्चे मारे गए थे या जिनके बच्चों के बाजू उड़ गए या जो कुछ भी हुआ,
انہوں نے پھر میرا مطلب ہے کہ محبت تو نہیں نہ کرنی تھی ریاست کے ساتھ، اور خاص طور پہ وہ قبائلی مائنڈ سیٹ اور قبائلی ماحول جہاں پہ وہ جو ہیں وہ دشمن سے اپنے بچوں کا بدلہ لینا جو ہے وہ مذہب سے بھی زیادہ ان کو ہوتا ہے، مطلب کہ جو ہے وہ ان کے مذہب سے بھی زیادہ حصہ ہے ان کی زندگی کا، تو پھر وہ سنبھالا نہیں گیا ہم سے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں جہاں پہ یہ تو خیر مشرف صاحب نے ایک خودکشی کی نا، اگر ہم کہہ دیتے کہ یہ امریکن کی کارروائی ہے تو کم از کم ان کا جو غصہ تھا وہ ہماری طرف نہ ہوتا، کیونکہ وہ بہت ڈیرنگ تھا اور کمانڈو تھا اور ذمہ داری قبول کرنے کا، ہاں ذمہ داری قبول کی اس نے، ہم نے کیا، ٹھیک ہے ہم سب جانتے ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں، تو پھر پاکستان کو وقت پڑ گیا۔ اب وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ کسی نے اپنا ذاتی یا علاقائی قبائلی سکور سیٹل کرنے کے لیے وہاں پہ ان کو غلط اطلاع دے دی۔ ہم یہی انہیں گڈ ول یہ ازیوم کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ ڈیٹا غلط چلا گیا، لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ اور اس طرح کی جتنی بھی سٹرائکس ہیں ان کے اوپر کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے آتھرائز کرتا ہے حملے کے لیے، اور اس کے بعد آپ دنیا کے اندر جس مرضی بندے کو جہاں پہ مرضی پھڑکا دیں، اس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے، اس کے لیے اس کو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ جو صورتحال تھی اور یہ جو صورتحال ہے، اس کے اوپر الحمدللہ لمحہ موجود تک کوئی بات نہیں کر رہا۔ لمحہ موجود میں یہ سلو صابن والے مشرقی ہمسائے نیچے آ کے پوچھ رہے ہیں ملا عبد الغنی برادر جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، تحقیق کر کے اس کو پروو کیجئے، ٹھیک ہے؟ یا ماما تیرا صابن سلو ہے، اس کا اپنا پرسنل آڈیو میسج جو ہے وہ ٹی آر ٹی پہ بھی چل گیا ہے، حتیٰ کہ سکائی پہ بھی چل گیا ہے۔ اس نے کہا یار کیا ہوا ہے، میں واپس جا رہا ہوں، وہاں پہ قندھار جا رہا ہوں، اور قندھار میں کچھ ضروری کام ہے، ظاہر ہے ان کے جو امیر ہیں ان سے وہ ڈے ٹو ڈے مشاورت کے لیے ان کی ایک شورا ہے، ایگزیکٹو شورا، رہبری شورا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں اپروول لینے کے لیے وہ جا رہے ہوں گے یا گئے ہوں گے، تو نتیجے کے طور پہ پنشیری جو ہیں، اور پنشیریوں کے جو پاکستان کے اندر پختون نیشنل سپورٹر ہیں، انہوں نے یہ پھیلا دی کہ جناب آپس میں لڑائی ہو گئی۔ ان کی آپس میں لڑائی نہیں ہو سکتی، مطلب کہ وہ جو ہے نا وہ اونٹ والا، جو اونٹ کے ہونٹ والا ہے نا جو محاورہ، وہ پنجابی کے اندر کے ایک گیدڑ جو تھا نا وہ اونٹ کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا، تو لومڑی نے پوچھا گیدڑ میاں کدھر جا رہے ہو؟ تو گیدڑ نے کہا کہ یہ دیکھو اونٹ جو ہے نا اس کا ہونٹ ایسے ایسے ہل رہا ہے، تو یہ بس تھوڑی دور کی بات ہے، یہ گر جائے گا اور میں اٹھا کے کھا لوں گا۔ تو اس نے کہا چل بھاگ، یہ جب سے پیدا ہوا ہے اونٹ تب سے اس کا یہ ہونٹ ایسے ہی نیچے والا ہلتا ہے، یہ گرتا نہیں ہے۔ تو یہ ہونٹ گرنے کی امید کے اندر جو کچھ گیدڑ ہیں وہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، وہ جنرل ککر جو ہے انڈیا کا، اس نے جو شان کی تصویر ٹویٹ کر دی گئی، جناب یہ دیکھیں یہ کمانڈو پکڑے گئے انڈیا پنشیر کے اندر پاکستانی کمانڈو لڑ رہے ہیں۔ یار ویسے جناب اس پوری پنشیری جو ہے پورا ایپیسوڈ ہے، اس نے انڈیا کے ٹاپ برین کو اس بری طرح، جی ڈی بخشی تو چلے ہے ہی پاگل نا، اس کی تو بات چھوڑیں، لیکن وہاں کے جرنلسٹ کو، وہاں کے انٹلیکچوئل کو، وہاں کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو اس بری طرح سے بے نقاب کیا ہے کہ رحم آنا شروع ہو گیا اب تو، باقاعدہ ذہنی حالت کے اوپر بھی اور نفسیاتی حالت کے اوپر بھی، کہ ان کو بیچاروں کو کوئی خبر چاہیے اب رات سونے کے لیے، ورنہ نیند نہیں آئے گی ان کو کہ اگر اس طرح کی کوئی خبر نہ ملی۔ امریکن کو ذاتی، خاندانی، قبائلی، علاقائی لڑائیوں کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے یوز کیا، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے تاجکن نسل ہیں انہوں نے استعمال کیا، تو بے جا نہیں ہوگا۔ تاجکن نسل کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ بہت ہی ہوشیار اور چلاک لوگ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہمیشہ کابل کی 25% آبادی ہے ان کی، لیکن ہمیشہ کابل کی گورنمنٹ کے اندر 60% تک کے یہ حصے دار رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب روس گیا تھا تو جو افغان حکومت بنی تھی اس میں صدر بھی جو تھا وہ بھی تاجک تھا، اور وزیر دفاع بھی جو تھا تاجک تھا، درمیان میں ایک پختون تھا
گلبدین حکمت یار جو کہ وزیر اعظم بنا، اور صدر تو جا کے ایوان صدر میں بیٹھ گیا، وزیر دفاع نے وزیر اعظم کو پختونزم کی بنیاد کے اوپر کابل میں نہیں گھسنے دیا، اور جتا آن کے کہ طالبان آئے اور انہوں نے دونوں تینوں کی چھٹی کرائی، لیکن انہوں نے گھسنے نہیں دیا۔ پہلی دفعہ ہوا ہے 40 سال کے بعد کہ تاجکی جو ہیں وہ نکلے ہیں اقتدار کے ایوانوں سے، تو آگ تو لگے گی، ٹھیک ہے، اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے وہ بھائی جان۔ اور پھر یہ بھی ہوا، چونکہ یہ اوپر تھے، چونکہ یہ حکومت میں تھے، چونکہ یہ معاملات کو کنٹرول کرتے تھے، تو ان کے زیادہ تر بچے جو تھے وہ اوورسیز گئے پڑھنے کے لیے۔ اگر وہ واپس آ گئے تو جاب ان کے لیے مخصوص تھیں، اور اگر وہ واپس نہیں آئے تو پھر وہ وہاں پہ آباد ہو گئے۔ اور اوورسیز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس نسل سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ اپنی نسلی تعصب کے تحت یہ بات کر رہی ہے۔ لیکن ٹریجڈی دیکھیں کہ پاکستان کے ترقی پسند پختون جو ہے وہ تاجکوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اگر ہم نسلی بنیاد کے اوپر چل پڑے تو پاکستان کے جتنے بھی پختون ہیں، وہ پختون نیشنلسٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ تاجکیوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ عجیب سا باندر قلعہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر سے وہ جناب پاکستان کے کبھی F-16 برآمد کر لیتے ہیں پنجشیر میں سے، کبھی وہ جناب پاکستانی کمانڈو کو وہاں پہ شہید کروا رہے ہوتے ہیں، کبھی بتاتے ہیں پاکستان کی آبدوزوں نے پنجشیر کے اندر آپریشن کر دیا، پاکستان نیوی کے کمانڈوز نے آپریشن کر دیا۔ عجیب و غریب قسم کی نا کہانیاں بتائی جا رہی ہیں، لیکن جس طریقے سے، جس برے طریقے سے امریکنز استعمال ہوئے ہیں افغانستان کی قبائلی لڑائیوں کے اندر، اور افغانستان کی لسانی لڑائیوں کے اندر، اور افغانستان کی علاقائی لڑائیوں کے اندر، اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ ختم ہو۔ طالبان نے 33 رکنی شورا کے اندر صرف 2 تاجکن نسل اور تیسرے چیف آف آرمی اسٹاف، ظاہر کابینہ کا حصہ تو نہیں ہوتے، ان کو رکھا ہے۔ 3 اہم عہدوں پہ لوگ آئے ہیں۔ میری ذاتی خواہش ہے کہ یہ تعداد جو ہے یہ اس سے دگنی ہونی چاہیے، کم اور تگنی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آبادی کا ایک معتبر حصہ ہیں، اور ان کو یہ تاثر دور کرنا چاہیے کہ ان کو آبادی میں، ان کو اقتدار میں مناسب حصہ نہیں دیا جا رہا۔ وہ نہ صحیح، لیکن وہاں پہ اس نسل کے طالبان کے حامی بھی تو موجود ہو سکتے ہیں نا، تو ان کا اقتدار کے اندر حصہ بڑھانا چاہیے، کیونکہ اتنا ڈفرنس پڑے گا تو بہت ساری اور آبادی بھی خلاف ہو جائے گی۔ لیکن بیوروکریسی تو اپنی جگہ پہ ہے، اس کو تو کسی نے نہیں نکالا، بلکہ اس کو تو کہا جا رہا ہے کہ آپ جوائن کریں، اور باقی بھی سارے اپنی جگہ پہ۔ آگ لگتی ہے کچھ لوگوں کو، اور وہ ہمیں طالبان کا ترجمان کہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اداکار شان کے مرد، جو فلم کی فوٹو ہے نا جنرل ککر والی، وہ لے کے تو بتاتے ہیں دنیا کو کہ پاکستان وہاں پہ مداخلت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان نے اگر وہ جنہوں نے 48 ملکوں کو مار بگایا ہے، ان کو پنجشیر کی اتنی سی ویلی کے لیے پاکستان کی سپورٹ پڑے گی۔ آپ پہلی فرصت کے اندر نا کسی اچھے نفسیات دان یعنی کہ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کنسلٹ کیجئے، آپ کو بہت ضرورت ہے نفسیاتی کنسلٹیشن کی۔ اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے، آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔